प्रोग्राम हम और आप, ये है पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आप सबको कहते हैं खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट एक सरप्राइज़ भी है। जिस तरह से सियासी जमातें इस वक्त बड़े बड़े लोगों को अपनी जमातों में शामिल भी कर रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, इसी सारे सियासी माहौल में क्योंकि अभी इंतखाबात होने हैं, अभी कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो सियासी मंजरनामे पर होनी बाकी हैं और कुछ हो भी रही हैं साथ साथ। इसी सारे सियासी मंजरनामे के अंदर एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आई है और इस तब्दीली को बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेलकम भी किया है। अब ये नाम कौन सा है, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, रज़ा हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अभी ये जो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले वेलकम टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने ज्वाइन किया और बड़ा वार्म वेलकम भी हमने देखा है कि जरदारी साहब ने आपको दिया है। आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा, क्योंकि सब ये बात जानना चाहते हैं कि ये जो आपने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और बाज़ाब्ता तौर पर आए हैं, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ी, अगर आप एक वजह जानना चाहेंगी, ऐसे कई वजूहत हैं। अच्छा। तो कराची और सिंध के अर्बन सेंटर्स में एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है, उस वैक्यूम ने कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को, मीरपुर खास के शहरियों को एक बड़ी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में खड़ा कर दिया है कि अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी सियासी आवाज़ के लिए वो किसकी तरफ देखें। जो पार्टियां पहले इन शहरी इलाकों की आवाज़ हुआ करती थीं, वो पार्टियां बड़ी तेज़ी के साथ अपनी डिमाइस की तरफ जा रही हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो वैक्यूम फिल नहीं कर सकी। तो इसलिए मैं अब समझता हूँ कि कराची के लोग बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल वॉइस चाहते हैं। वो किसी इनफरादी आदमी की नहीं चाहते, वो मेरी वॉइस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कोई नेशनल लेवल का लीडर, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी अब कराची को ओन करे। और अगर उसमें आप बेस्ट चॉइस कहेंगे तो चूंकि कराची सिंध का कैपिटल है, तो सिंध की पार्टी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो उसका पहला हक भी बनता है और उसे करना भी चाहिए। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, बहुत बड़ा रीज़न था जिसने मुझे मोटिवेट किया टू कम एंड मीट प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब और उनके साथ गुफ्तगू में हमारे ज़ाहिर है कि कराची शहर के मसाइल ही डिस्कस हुए, कराची शहर की ग्रीवांसेस डिस्कस हुई। तो ओवरऑल अगर इन नेटशेल लेंगे तो द मिसिंग पॉलिटिकल वॉइड, द मिसिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, द मिसिंग पॉलिटिकल वॉइस ऑफ कराची, द अर्बन सेंटर ऑफ सिंध, उसकी तलाश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस की। राइट सर। रज़ा भाई, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कुछ अरसे तक हमने देखा कि पॉलिटिकल मंजरनामे से थोड़ा दूर भी रहे, लेकिन उस दौरान आप पाकिस्तान की आवाम के साथ, स्पेशली कराची सिंध की आवाम के साथ डिस्कनेक्टेड नहीं रहे। आपने वो तमाम मसाइल पर बात की, उनको उजागर किया और उसमें कामयाब भी रहे। आप लिखते रहे, राब्तों में रहे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी MKM को ज़ाहिर एक बड़ा धचका भी लगा है आपके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से, लेकिन दूसरी तरफ वो आपके देरीना साथी भी हैं, आपके उस टाइम के साथी हैं जब आपकी जवानी के दिन थे, जब आपने सियासत जो है वो उसका आगाज़ भी किया था। तो उसको आप किस तरह से अभी हमें बयान करेंगे, वो सब जितने भी एहसास और फीलिंग्स हैं? देखिए, नंबर एक तो मैं आई डोंट थिंक कि ये MKM वो MKM है। राइट। वो MKM कोई और MKM थी। वो बहरहाल एक उसके साथ आवाम का एक रिश्ता भी था, लगाव भी था, कनेक्टिविटी। ये तो वो MKM नहीं है। हाँ, इसमें जो लोग इस वक्त लीडरशिप के रोल में हैं, यकीनन उनमें से कुछ लोग सीनियर हैं और उनके साथ हमने काम किया है, हमसे सीनियर रहे, हमने उनसे सीखा है। फारूक सत्तार साहब हैं, अनीस कायम खानी साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमने सीखा। बाकी तो ज़्यादातर लोग जो इस वक्त हैं, ये तो जूनियर्स हैं और उनके साथ भी अच्छा काम किया है। लेकिन चूंकि उनके अंदर वो क्वालिटी मिसिंग है, वो लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, तो एज ए लीडरशिप वो सब फेल हो रहे हैं इसमें। तो आई डोंट नो उनकी क्या सोच है। वेल विशेज़ हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको उनकी जो भी उनकी एस्पिरेशंस है उसमें उनको कामयाब करे। लेकिन जो नीयतों का फुकदान है और आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, वो बड़ा वाज़ेह लोगों को नज़र आता है। ठीक है, लेकिन इसकी ये वजह तो किसी भी सूरत नहीं है ना, जिस तरह से आप बात करें कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है, उस तरीके से इशूज़ को रेज़ नहीं किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता, या एड्रेस और रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जाता। क्या इसकी ये वजह तो नहीं हो सकती कि PSP में आप गए कुछ अर्सा आप मुस्तफ़ा कमाल के साथ और वो जम हो जाती है फिर MKM पाकिस्तान में? इसकी ये रीज़न तो नहीं है कि वो जम हो गई, आप चाहते थे कि एक इनफरादी पार्टी हो, एक इनफरादी वॉइस हो?
نہیں میں تو اس سے بہت پہلے 2018 دسمبر میں ایک تو جولائی میں الیکشن ہوئے تھے، جنرل الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد میں خیال میں غالباً اکتوبر میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا گلشن اقبال میں، جو چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی سیٹ چھوڑی تھی، اس پہ ایک بائی الیکشن ہوا تھا. اس بائی الیکشن میں تھا. پر دسمبر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو بھی مصطفیٰ کمال صاحب ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں اور ان کا ایک کراچی کے اندر بڑا رول رہا ہے، خدمت کی ہے ایز میئر انہوں نے. نو ڈاؤٹ. ایز این ایڈمنسٹریٹر ہی از ونڈرفل، لیکن ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لیڈر، آئی تھنک ہی از ناٹ فٹ فار دا ناٹ دیٹ فٹ. ہاں اس سے کیونکہ پولیٹیشین اور لیڈرشپ میں جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں بالکل، تو وہ ایک اچھے پولیٹیشین نہیں. تو یہ تو وہی بات ہوگی نا رضا بھائی، جس طرح سے سب لوگوں میں ایکول کوالٹیز نہیں ہو سکتی، ان میں اگر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو اچھی لیڈرشپ نہیں دے سکتے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. لیکن اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کوئی شرائط طے ہوئی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایشو ریز کیا تھا سینسس کے حوالے سے، خاص طور پر کراچی کی سندھ کی مردم شماری کے اوپر، وہ سارے ایشوز بھی تھے. ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کیا آپ کے کوئی ریزرویشنز ہیں؟ اور ان شرائط کے حوالے سے بھی ابھی ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی شرائط طے ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. شرائط نہیں کہوں گا میں ان کو، ڈسکشن ہے ہمارا، اور زرداری صاحب واز کائنڈ انف، انہوں نے ہماری بات کو غور سے سنا، انہوں نے انڈورس کیا. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ایک چارٹر آف کراچی ہونا چاہیے، جو کہ ان کی ٹرمینالوجی بھی رہی ہے، وہ بھی چارٹر آف کراچی کی بات. جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا ہے، چارٹر آف اکانومی ہو رہا ہے، تو چارٹر آف کراچی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بالکل. اور چارٹر آف کراچی اس لیے کرنا ہے، زرداری صاحب نے خود یہ بات کہی اور قومی اسمبلی کے فلور پہ گئی ہے کہ کراچی کی آبادی کسی طرح بھی 30 ملین سے کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دس از ہز اسٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا اسمبلی. اور یہ ہم سے بھی بات کی. میں نے کہا سر پہلا ایشو یہی ہے، یو اسٹارٹ سالونگ اے پرابلم آن اے ڈسپیوٹیڈ کاؤنٹ، تو آپ کو تو وہ ریسورسز ہی نہیں ملیں گے. تو ہی اگریڈ ود اٹ. ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے جس پہ ہم نے ان سے کہا ہے، اس میں نمبر 1 ایشو دیٹ ہی اگریز از سینسس which is wrong، اور جو کو باقی ساری پارٹیاں انڈورس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. نمبر 2 از لوکل گورنمنٹ، اٹ ہیز ٹو بی امپاورڈ. آرٹیکل 140A جس کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے، ڈیسیژن بھی آ گیا ہے، اور اس کو اب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ملنی چاہیے. آرٹیکل 140 کے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں. کہتے ہیں یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم نے ان سے کہا کہ جی کراچی کے اندر جو میگا پروجیکٹس ہیں، ان کو K4 ہے، S3 ہے، KIDC کی یہ کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی ہے، ورلڈ بینک کے کچھ پروجیکٹس ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ میں ان کو کہہ رہا تھا، یہ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ یار یہی تو ساری چیزیں میں چاہتا ہوں. رائٹ. تو دیٹ واز اے کلکنگ مومنٹ کہ آئی تھاٹ کہ یار بہت بڑے سیاستدان ہیں، بہت سینئر آدمی، ہم تو ان کے سامنے ظاہر ہے کہ. تو وہ جب مجھے احساس ہو کہ نہیں یار یہ تو ایک اندر سے فیلنگ، اور یہ تو ان کی بھی سوچ ہے اور ہماری بھی سوچ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہی از لیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی وچ از آن نیشنل لیول. Right. He has got his mayor, Pakistan People's Party کا mayor ہے کراچی، امر صاحب. He's a very good person. MashaAllah, he's acceptable, known face ہے، popular face ہے کراچی کا، acceptable face ہے. کراچی کی اردو اسپیکنگ ہے، کراچی کے مہاجر ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. Provincial government is Pakistan People's Party. اور انشاءاللہ تیر کو ووٹ ملے گا تو تیر نے دوبارہ بلاول صاحب کی قیادت میں پروونشل گورنمنٹ دوبارہ پیپلز پارٹی کی بننے کے غالب امکان ہے، انڈسپیوٹڈ آ سکتے ہیں وہ. تو یہی وہ راؤٹ ہے جس کے ذریعے کراچی کے اور سندھ کے جو دیگر بڑے شہر ہیں یا گاؤں گوٹ ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے مسائل حل ہونے. تو جب اس کے اندر ایک فریکوینسی نظر آئی اور ان کو یہ احساس بھی ہے، ان کی کراچی کے اندر انٹرسٹ بھی ہے، وہ کراچی میں ان کا میئر بھی آ گیا ہے، حیدرآباد میں ان کا میئر بھی آ گیا ہے، تو ناؤ دے آلسو وانٹ ٹو. تو اس کے اندر ہم ان کی ہیلپ کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے ان کو. اور خوشی ہوئی مجھے کہ دے آر آلسو آن دا سیم پیج. ٹھیک، تو اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے پرسنلی کچھ نہیں چاہیے. وہ تمام چیزیں جو کراچی کے لیے، جو آپ نے بہت ہی ارلی ایج سے اسٹارٹ کر دیا تھا، کراچی کے لوگوں کے لیے کام کرنا، ان کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کر بھی رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی کرے گی، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے آگے ہو سکتا ہے. رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کے حقوق کی بات ہوتی ہے یہ اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجول. یہ نا میرے کے لیے کوئی اچھی مطلب میں اپنے لیے اس میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا نا، میرے خیال میں زرداری صاحب اس میں اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں نا، بلاول صاحب کو اس میں اپنے لیے کچھ چاہیے. خلق خدا ہے، بالکل عوام ہے کراچی کے، عوام ہے سندھ کے. 3 کروڑ کی آبادی آپ کہتے ہیں، 3 کروڑ کی آبادی یہ، سندھ کی آبادی الگ، سب ملا کر اتنی بڑی آبادی، ان کی خدمت کرنی ہے نا.
تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے ساری زندگی اگر سیاست کی ہے تو عوامی مسائل کے حل کے لیے کی ہے, خدمت کے لیے کی ہے. اگر اس میں میرا کوئی رول ہو سکتا ہے تو میرے لیے وہ اچیومنٹ بہت زیادہ ہے. آئی ہیو ڈن مائی بیٹ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. اس نے ایک عزت دی, احترام دلوایا, یہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے. اور اب اس عزت احترام کے ساتھ, ایک اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ, with good wishes and right intentions, mark my word, یہ جو انٹینشن ہوتی ہے نا باس, اگر آپ کی انٹینشن خراب ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں اور you have got demands and you have got personal wishes, then you should not be in politics. یہ پالیٹکس کی نفی ہے. آپ سیاست میں جاتے ہیں عوامی خدمت, آپ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی, اور وہ ان کے خدمت کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کانٹرڈکشن. ایک بات آپ یہ کہہ دوں جی, یار اس شہر میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا, سب کچھ اچھا ہوگا, تو آپ کو باہر نکل کے مزہ آئے گا, تو مجھے نہیں آئے گا کیا؟ آپ کو بھی آئے گا, ہماری فیملیز کو آئے گا, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو ڈیفینیٹلی. یہ اور پھر اس کے بینیفٹ مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے کیا؟ ملے گا, ڈیفینیٹلی ملے گا. کراچی بوم کرے گا, کراچی اکانومی بہتر ہوگی, کراچی میں جابس کریٹ ہوں گی, بزنس کریٹ ہوگا, تو wouldn't we be automatically the beneficiaries؟ بالکل. اس میں پھر ہم اپنا حصہ جو ہے نا, اپنی محنت کا ثمرہ وہاں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, جب آپ نے چارٹر آف کراچی کی بات کی اور آپ کی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اس حوالے سے, تو یہ منفی تاثر جو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پہلے دیا جاتا تھا مخالفین کی طرف سے, مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ میں نے ان سے کہا یہ بات کہ دیکھیں, آپ اگر حقائق کو نہیں مانیں گے نا, فیکٹس کو اگر آپ نہیں ریکگنائز کریں گے, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو سالو دا پرابلم. ٹو سالو دا پرابلم یو شوڈ نو واٹس دا پرابلم از. تو چھوٹے ہیں تو ہم سے وہ بچوں کی طرح ہی بات کرتے ہیں, تو بتا. میں کہا نمبر 1 سر, پیپلز پارٹی کا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اور اس کی ہسٹوریکل ریزنز ہیں. صحیح غلط پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میں نے کہا صحیح غلط پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے آیا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو پرسیپشن بتانے, آپ ایک میتھ کہہ لیں اس کو, ایک پرسیپشن کہہ لیں اس کو, پروپیگنڈا کہہ لیں اس کو, آپ لسانیت سے جوڑ دیں اس کو, آپ تعصب جو بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں. دا پرسیپشن از ناٹ پراپر. اس میں جہاں اوروں کی غلطیاں ہوں گی, دیر از یو ہیو ٹو آلسو ٹیک اے بلیم. سم بلیم آپ کو بھی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, 15 سال سے آپ بھی یہاں گورنمنٹ کر رہے ہیں نا, یو آر دا. تو انہوں نے کہا بھی اسی لیے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا اسی لیے تو ہم آپ کے پاس ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہری اور دیہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں جو کراچی اور سندھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ نہیں. بھائی کراچی اور سندھ کیا چیز ہوتی ہے؟ کراچی سندھ ہے نا, اور سندھ کراچی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا سر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ہے نا رکاوٹ, کوئی بریجنگ گیپ ہے, کوئی دونوں کمیونٹیز کے درمیان یا دونوں ڈویژنز کے درمیان کوئی بریجنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے. دیٹ ہیز ٹو بی فکسڈ. اینڈ آپ بلڈنگ ٹوٹ جائے, بلڈنگ دوبارہ کھڑی کر کے بنا سکتے ہیں. پرسیپشنز بنانا آسان کام نہیں ہوتا. یو آر ان دا مارکیٹنگ, یو آر ان دا نیوز. آئیڈیا سیل کرنا از مور ڈیفیکلٹ دین ایک بنا بنایا پلاٹ سیل کرنے سے. بہت آسان ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر یہ پرسیپشنز ہیں, یہ متس ہیں, یہ نیگیٹیوٹی ہے. لیکن بلاول صاحب کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک ینگ ہیں, ہی ٹاکس زبردست, ان کے اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ. آپ کا میئر ہے مرزا صاحب, ینگ آدمی ہے, ینگ لڑکا ہے, کراچی کا لڑکا ہے, لائکیبل ہے. تو وہ لائکیبل, لیکن اس لائکیبلٹی کو اور بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹس کو, اس کی پروموشن, اس کی پبلسٹی نیشن وائڈ تو ہو رہی ہے, لیکن کراچی کا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ایریا ہے, پولیٹیکل ڈیزائن ہے, ادھر بھی جانا ہے آپ کو. ٹھیک. تو I was very honest with him and I am surprised. Yeah, I want to know his response. And his response was amazing. Okay. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہی تو کرنا ہے, میں تو خود کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں کراچی کو دبئی بنانا چاہتا ہوں, میں کراچی کو میگا سٹی بنانا چاہتا ہوں. کراچی کا یہ رائٹ ہے, کراچی کا یہ کہ اور ہمیں یہ حق اس کو دینا ہے, کیونکہ بیسکلی یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسی پارٹی نے نہیں دینی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ تمام رائٹس یہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کی ریاست کا فرض ہے ایک ایک شہری کو پہنچانا. اور ریاست کے وہ جو ستون ہیں, یہ ریاست کے جو ٹیئرز ہیں, وہ وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے اور مقامی حکومت ہے. ان 3 ٹیئرز نے یہ بات پہنچانی. پارٹی صرف وعدہ کرتی ہے, ایوری پارٹی یہ کہے گی کہ جب ہم یہ سب کام کر دیں گے. وہ کرے گی وہ کام
جب وہ صوبائی حکومت میں آئے گی, مقامی حکومت میں آئے گی, اور صوبائی اور مقامی حکومت کی پارٹنرشپ ہو, تو اس سے اچھا کیا وقت ہوگا مجھے بتائیں, جب پیپلز پارٹی کا میئر ہے اور پیپلز پارٹی کا سی ایم بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی کا لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی کا فائنانس کا منسٹر بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی کا پی این ڈی کا منسٹر بیٹھا ہوا ہو, تو یہ گاٹ دی ایکویشن. ایگزیکٹلی. اب جب کہ یہاں پر اس سیاسی نہج پہ ہم کھڑے ہیں کہ پورا پولیٹیکل سینیریو آپ کے سامنے, آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے, بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے, فیمس بھی ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے کوئی جوڑ توڑ کی, مفاہمت کی, تو مفاہمت کا بادشاہ کون ہے؟ زرداری صاحب, یہ سب کو پتہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آنے والے کچھ وقت میں جب یہ پیچھے جتنا بھی سب ہوا ہے, ڈسٹرکشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, وہ ریپیئریبل ہے, ریپیئر ہو جائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق میں آتی ہے ایک نمائندہ جماعت کے طور پر واحد, تو وہ ان سب چیزوں کو جوڑ سکتی ہے. وہ مفاہمت والا عنصر ہم دیکھ سکتے ہیں وفاق میں بھی, پورے ملک میں. وہ ہم نے 2008 سے 13 میں دیکھا تھا. I don't know whether you remember or not. Let me remind you. 2008 سے 13 میں زرداری صاحب واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. الیکشن کے بعد کو الیکٹ کیا گیا پریزیڈنٹ, وزیر اعظم ان کا تھا. سندھ کے اندر ان کو ایم کیو ایم کے نمبرز کی ضرورت نہیں تھی. ایم کیو ایم تھا اس وقت ایم کیو ایم کے نمبرز کی ضرورت نہیں تھی, وہ اپنے نمبرز پہ سی ایم آ رہا تھا. لیکن زرداری صاحب نے کہا نہیں. اچھا, آپ جو مفاہمت کی بات کر رہی ہیں نا, اس وقت انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے ہمیں لیا, انہوں نے اے این پی کو لیا سب کو, اور ان تین پارٹیوں نے بڑی کولیشن بنائی. سمجھے ان کو نہ اے این پی کی ضرورت تھی نمبرز کی, نہ ایم کیو ایم کی تھی. اسی طرح وفاق میں انہوں نے پھر ہر الیکشن جو ہوتے تھے سینٹ کے ہوتے تھے, زرداری صاحب واز دا ماسٹر مائنڈ کہنا چاہیے کہ ہی یوزڈ ٹو ڈو اٹ ود. سندھ میں جو الیکشن ہوئے سینٹ کے, امیزنگ الیکشن تھے, کبھی ووٹنگ ہی نہیں ہوئی. بالکل, آپ پڑھ دیکھ لیں, ہم نے دیکھا. وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ووٹ کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, الیکٹ آتے تھے, ووٹنگ کی ایم پی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. So he can do it. He has done it. Whether he can do it or not, again, ایک ان کے پاس ہسٹری ہے کہ he has done it, وہ تو کرتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے اب؟ جو ذرا مشکل کام ہے, وہ مشکل کام یہ ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی میں سب پیپلز پارٹی نہیں ہے, سب ایم کیو ایم نہیں ہے. بالکل, ورنہ کبھی ہوں گے. کمیونٹیز ہیں, فرقے ہیں, فقے ہیں, سیاسی نظریات ہیں, مذہبی نظریات ہیں. ایک تقسیم ہے کراچی کے اندر, کیونکہ میٹروپولیٹن اور میگا سٹی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں نا کراچی کے ساتھ, یہ بات میں نے زرعی صاحب سے بھی کہی کہ there is no doubt on your intentions, but you have to take everybody on board. Beautiful. Yeah, that's right. Everybody on board, whether they are opposing you right now. آپ میں یہ دم ہے اور آپ کے اندر یہ آپ کا یہ ویٹ ہی ان کا ہے کہ وہ دشمن سے بھی جا کے ہاتھ ملاتے ہیں ایسے. مجھے یاد ہے جب 2008 میں ایم کیو ایم سے کولیشن ہو رہا تھا تو ایک بہت بڑا جیسچر تھا, اور یہ ایم کیو ایم کا دوست, یہ تو خیر ایم کیو ایم, وہ ایم کیو ایم ہی نہیں ہے, تو نئی ایم کیو ایم ہے جو 22 اگست 2016 کو پیدا ہوئی ہے, یہ تو وہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں. لیکن ان کو یہ یاد ہونا چاہیے جب یہ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں نا, تو ان کو 2008 یاد ہونا چاہیے. 2008 میں 9-0 پر زرداری صاحب تشریف لے کر آئے تھے کولیشن سے پہلے. He came. Remember, he didn't need to. Yeah, but came. He came. اس وقت ہمارے لیڈر جو تھے آن گراؤنڈ سمبولکلی وہ فاروق ستار صاحب تھے. 9-0 پہ دونوں کھڑے ہوئے, زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتاری, ان کو پہنائی, انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری, ان کو پہنائی. یہ ایک سمبولک جیسچر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ماضی میں, ہاں اس کو بھولیں. اور اسی لیے کیا انہوں نے, مطلب ٹوپیاں بدلنا, سندھی ٹوپی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو بدلی, اور وہ تصویر بڑی عمدہ ہے, آپ دیکھیے گا, آپ کو مل جائے گی. پوڈ کاسٹ میں ڈال سکیں تو ڈالیے گا. ٹھیک ہے, ضرور. کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ کہا گیا کہ نہیں, جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو, یہ میں مت کی بات کر رہا تھا نا, اس کو دفنائیں اور مل کے چلیں. اور زرداری صاحب آفرڈ اٹ. زرداری صاحب واز فزیکلی دیئر, دے ڈیڈ. زرداری صاحب نے پہلے اتار کے دی اور یہ کہہ کے دی کہ میں آیا ہوں چل کے آپ کے گھر کے اوپر. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر فاروق ستار صاحب نے ٹوپی جو ان کو پہنائی, تو ٹوپیوں کا بدلنا ایک سمبولکلی, کلچرلی ایک نشان ہے کہ جی ہم نے ایک دوسرے کو. اس کے بعد اس سے پیچھے کی بات نہ کریں پھر آپ, اور اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کی نیت میں کھوٹتا, زرداری صاحب کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا. وہ تو خود چل کے گئے نا آپ کے پاس, لیکن آفٹر دیٹ وہ بس جو وہ مفاہمت کی انہوں نے وہ بنیاد ڈالی, دیٹ لاسٹڈ فار 5 years. 5 years وداؤٹ اینی ہنڈرنس. پیپلز پارٹی کو, گیلانی صاحب کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, ورنہ وہ 5 سال پورے کرتے. پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, زرداری صاحب نے اپنے ٹرم ٹینیئر پورا کیا ایز اے پریزیڈنٹ. تو اگر وہ اس چیز کے نہیں ہوتا کہ سب کو بٹھانے, تو اسی لیے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ کو کراچی میں دیکھیں, امیڈیٹلی
اس وقت کراچی کی شاید 21 یا 22 سیٹیں ہیں نہیں کی, تو no party is in a position to win all of them. ہوگا نہیں, give and take ہوگا, کہیں آپ جیت جائیں گے وہ جیت جائیں گے. تو چونکہ آپ بڑے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی بڑے ہیں, پھر ریاست کے جو وسائل ہیں صوبائی, وفاقی اور مقامی وہ آپ کے پاس ہوں گے, تو سر آپ ملا لیجیے گا سب کو. کراچی میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہیے, ایٹ لیسٹ آن دا پوائنٹس آف چارٹر آف کراچی جو آپ کے بھی ہیں کہ یار میگا پروجیکٹ سب مل کے کرتے ہیں. یار جماعت اسلامی والے یار ٹھیک ہے یار, آپ باہر جا کے ہم سے اختلاف رکھیں, سیاسی بھی رکھیں نظر, لیکن یار کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ ہم ایک ٹیم بنا لیتے ہیں, بالکل صحیح, سب کو آن بورڈ لے لیتے ہیں. اور یہ زرداری صاحب کر سکتے ہیں اس وقت, اور کسی کے پاس نہیں کسی کے بس کی بات نہیں. He can do it. He has the heart to do it. Right. He has the wisdom to do it. He has the experience to do it. میں 2 سیاستدانوں کو بہت پسند کرتا ہوں. پیپلز پارٹی میں شمولیت تو بات کی بات ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں 2 سیاستدان ہیں پاکستان کے میری لائف کے پولیٹیکل, ان کو بہت پسند کرتا ہوں. جن کو فالو کرتا تھا ان کو فالو بھی کرتا تھا میں, لیکن 2 کو میں بہت پسند کرتا ہوں اس لیے کہ وہ کم الفاظ میں گہری بات, چھوٹے جملوں میں پوری بات. یہ یا تو چودھری شہزاد کرتے ہیں اور نمبر 1 پہ آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے, یہ کبھی لمبے جملے نہیں سنیں گے آپ ان کی, چھوٹے جملے, اسمائل آن دا فیس, اینڈ ہی ڈیلیورز ہز میسج. جس کو بھیجنا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے, جس کو سمجھانا ہوتا ہے اور وہ سب سمجھ لیتے ہیں. یہ آرٹ آج کل کے پولیٹیشینس میں نہیں ہے, لمبی تقریریں. تو لمبا ہو گیا جواب ہوگا, لیکن بہت امپورٹنٹ تھا. دس ول اونلی بی ڈن ود ہارمنی, پولیٹیکل ہارمنی. اگر آپ نے 3 کروڑ کے شہر کو دیکھیں, باقی تو وہ ہے ہی نا, ان کا ڈومین ہے, وہ کر رہے ہیں, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. تو when I'm talking about Karachi, I'm talking about my discussion with him was not about Ladkana. Of course, Ladkana is his home ground. No? It's not my ground. So I was there to discuss Karachi. So that's why this podcast is about Karachi. Exactly. So unka jo interest hai, for that, at this very moment, everybody has to be taken on board. So you don't have any opposition. Everybody is playing the role. Inshallah, Karachi ho jayega. ٹھیک ہے, لیکن اب جب آپ کی ظاہر ایک بڑی پولیٹیکل جد و جہد ہے, اسٹرگل ہے 35 سالہ, اب جب مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے صوبائی حکومت کو, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, کوئی اور بھی شامل ہے, اب جب آپ بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی ایکولی انٹرسٹڈ ہیں, ان کا بھی اتنا ہی نیت بھی ہے, سب چیزیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے, جتنے حقوق ہیں سندھ کے, کراچی کے, یہ جو ایک ڈویژن آف آپ نے بات کی, تو وہ ساری چیزیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان نیئر فیوچر وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی گین کر لے گی, یا آپ اس پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اس کو ریزالو کر لیں گے؟ آئی ول پلے مائی رول. جو بھی میرا رول ہے وہ جتنا کم ہے, جتنا زیادہ ہے, جتنا پارٹی چاہے گی, جتنا میں خود بھی, میں آپ کو بتاؤں گا جمعے سے یہ خبر ہے اور جمعے سے میرے پاس کالز ہیں. میرے بہت دوست ہیں شہر کے اندر, پیدا ہوئے ہیں شہر میں جی, تو دا میجورٹی ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ. یار زبردست فیصلہ یار, یہ تو سوچا نہیں تھا, لیکن بڑی اپریشیٹڈ, میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی, تو اس کی بہت ہائپ بھی ہے, سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن یار گڈ ڈیسیژن, یار اٹس دی رائٹ ڈیسیژن. دیر واز اے اسمال مائنورٹی, دے کہہ رہے تھے کہ یار وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس, وی ور ایکسپیکٹنگ, کیونکہ میری جو ہے وہ 4-5 سال سے I'm not active. You have said that in the beginning. Yes. So everybody was in touch with me. PMLN بھی ٹچ میں تھی, highest leadership تھی, PTI بھی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہماری بات چیت چل رہی تھی. یار we were talking about you. تو میں نے کہا نہیں یار, if I make a decision, it has to be pragmatic. I'm in that age کہ I don't get emotional anymore. اور میری ایج میں آ کے جو ہے نا, ایک ایج کے بعد آپ ایموشنل نہیں ہوتے, پھر آپ بڑے پریکٹیکل ہو جاتے ہیں, لاجیکل ہوتے ہیں, وہی پریگمیٹک پریکٹیکل ہو جاتے ہیں. تو میں کہنا I have to have a practical decision. اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ جو میں اب دے سکتا ہوں, جو میری زندگی بھر کی کمائی ہے, وہ میرا ایکسپیرینس ہے, نام ہے, میری کریڈیبلٹی ہے, نام ہے, تو وہ میں اب کہیں دوں گا تو میں اسی کام کے لیے دوں گا. تو آئی ایم ایٹ دیئر سروس فار کراچی, اور جو بھی رول ہوگا اس کے اندر آئی ایم دیئر. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک کتنی جلدی لاسٹ ہو گیا, لاسٹ ہو گیا, میں ایکچولی چاہ رہی ہوں کہ آپ ظاہر آپ کی کمٹمنٹس بھی ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ کر لیں. اوکے, تو سر اس سوال یہ تھا کہ ماضی میں آپ سانحہ پکا کلاں اور قصبہ علی گڑھ کے لیے مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے, کیا بتانا چاہیں گے؟ ایک ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کی میں نے کہا نا کچھ متس ہیں, کچھ پروپیگنڈا ہے, کچھ فیکٹس ہیں,
اور جب آپ ایک دفعہ سانیہ پکا قلعہ اور سانیہ حیدرآباد وی آر ریفرنگ ٹو 86 87 88 1986 1987 88 دے آر ناٹ ریسنٹ. اس کے بعد جب آپ ایک اسٹیپ لے لیتے ہیں نا اور آپ ٹوپیاں بدل لیتے ہیں, اور پھر اس وقت کے جو بانی تھے ایم کے پریزیڈنٹ صاحب کو, آپ کو پتا ہے کس نے ریفر کیا, کس نے ان کا نام فارورڈ کیا سب سے پہلے؟ اسی بانی نے کیا تھا فار پریزیڈنٹ. ہی پروپوزڈ اینڈ دین ادر پارٹیز جوائنڈ اینڈ اگریڈ. So when after 86, 87, 88 you did this in 2008, 2009 پھر آپ گاڑی کا ریورس گیئر نہیں لگاتے یار, آپ ٹوپیاں بھی بدل رہے ہیں, آپ جسچرز بھی دے رہے ہیں. ابھی آپ اتنی پرانی بات چھوڑیں, ابھی آپ 2022 میں جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنا رہے تھے اور پیپلز پارٹی, تو آپ نے ایک معاہدہ کیا نا اسی بلاول زرداری صاحب کے ساتھ, آپ نے سائن کیا نا ایک معاہدہ, بالکل, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. نہیں کرتے نا یار, نہیں کرتے, ٹوپیاں نہیں بدلتے, ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی نیتوں میں فطور تھا. But they still have. You are not. ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے اس لیول کی. It doesn't matter anymore. Okay. It doesn't matter anymore. مجھے ایک زمانے میں ایک مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا, مجھے اس نے کہا کہ یار, میں نے کہا مجھے یاد ہے یار 92 میں کیا ہوا, مجھے یاد ہے فلاں واقعہ کیا میرے سامنے ہوا. I was very much in my adulthood میرے سامنے ہوا. میں نے کہا مجھے کوئی فاطمہ جناح صاحب کے ساتھ بتایا تھا نا, فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ لیاقت آباد میں یہ ہوا تھا. میں نے کہا میں سنتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے احساس نہیں ہوتا, میری آنکھوں کے سامنے ہوا نہیں وہ. جو میری آنکھوں کے سامنے ہوگا نا اس کا امپیکٹ آپ کے پاس رہ جائے گا. باقی جو سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس کا آپ کو امپیکٹ نہیں آتا, افسوس ضرور کرتے ہیں. ہاں, افسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, تو میرا کہنا یہ ہے, یس دیر واز سم تھنگ, دین وائی ڈیڈ یو ڈو دس. 2008 2009 میں نے ٹوپیاں بدلی یار, ایک دوسرے کو معاف کیا, کولیشن بیٹھے, کھانا کھایا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کری, پھر ہم نے 2022 میں دوبارہ کری, پھر آپ معاہدہ کر رہے ہو یار, پھر آپ وہ بات لے کر آ رہے ہو. 2002 سے لے کر کے 2007 تک تو پیپلز پارٹی نہیں تھی نا صوبائی گورنمنٹ میں. تو آپ ایم کیو ایم, تو آپ کے پاس ہوم منسٹری بھی تھی, آپ کے پاس تو گورنر ہی بیٹھا ہوا تھا. تو پہلے تو آپ جواب دینا, آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے کرا کیا آپ نے؟ بالکل ٹھیک. یہ کنوینئنٹلی کسی سانحے کو بار بار یوز کرنا, اٹس لائک ایکسپلائٹنگ اٹ, اٹس لائک این ایکسپلائٹیشن, ناٹ دا ریزولوشن. یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ اے سیڈ انسیڈنٹ ویئر پیپل لاس, انوسنٹ پیپل لاس, 200 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. تو you keep on repeating that, and then you go and join the government with the same party. Now what's that? So you are, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میں سوشلی ایموشنلی ایکسپلائٹ کر رہا ہوں, بس یہ بتا کے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. کل کو یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ بنانی پڑے گی, اور اللہ کرے وہ بنے گورنمنٹ میں, اور زرداری صاحب پہلے کی طرح ان کو بھی لے لیں. آپ تو یہ چاہتے ہیں بڑے دل نہیں, میں تو چاہتا ہوں, میں بالکل چاہتا ہوں, اور یہ میں بالکل ودیسیت کہ میں تو چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو بڑا دل ہے وہ کوئی نہ کوئی رول دے کے ان کو انگیج کریں. بٹ دین دے شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ لائک دس اگین اینڈ اگین, جس طرح سے آپ نے بات کی, کہ پھر اس کو اس طرح سے ڈگ آؤٹ کرنا نہیں چاہیے, یا پھر آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے پولیٹیکل. دیکھیں, میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنا ہے یا آپ نے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنا ہے, ریزولوشن کے لیے تو نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا آپ نے. ابھی تو چلیں 2008 تو میں نے آپ کو ایک مثال دی نا, ابھی تو 2022 میں آپ ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے یار, گورنمنٹ بنائی تھی آپ نے. ابھی آپ نے سندھ کا گورنر جو ہے اس کے بعد ہی لگایا نا ٹیسوری صاحب, جی جی جی, تو انڈرسٹینڈنگ سے لگا ہوگا نا یار. کم آن, ایوری بڈی ہیز گاٹ دی سینس ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. پھر آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا یہاں پہ, پھر آپ, وہ کس کے سائڈ سے انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی؟ تو کنوینئنٹلی خدا کے واسطے, اینڈ دس از ناٹ جسٹ فار دس ایم کیو ایم اور اینی ایم کیو ایم اور اینی ادر پارٹی, کنوینئنٹلی اسٹاپ یوزنگ grievances, سانحاز, massacres, high-handedness of the past for your political gains. خدا کے واسطے یار, political gains کے لیے تو نہ یوز کرو نا, political point scoring کے لیے تو نہ یوز کرو نا. تو I'm against it. I'm not saying this didn't happen, but to exploit it suddenly when something like this happens, یہ آپ کو اب یاد آ گیا. آپ کو زرداری صاحب کو بیان یاد ہے جب وہ نیشنل اسمبلی کے اندر گئے تھے کمرے میں ملنے کے لیے, یہ جب یہ ووٹ آف نو کانفرنس ہو رہا تھا,
اور رات میں گورنر سندھ اس وقت عمران اسماعیل تھے وہ گئے اور انہوں نے پھر زرداری صاحب گئے تھے. اس کمرے کی ایک ویڈیو ہے, یہ سب بیٹھے ہوئے اور ہنس رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس زرداری صاحب کے کہنے پہ, گارنٹی پہ, اور اس پہ سائن پہ, اور اس پہ بلاول صاحب کے سائن ہے. وہ کیوں کیا آپ نے؟ پکا قلعہ یاد نہیں تھا, سانحہ حیدرآباد یاد نہیں تھا, سانحہ علی گڑھ قصبہ یاد نہیں تھا. تو یہ کنوینئنٹلی آپ کے دماغ میں ایک دم اس وقت آ جاتا ہے جب آپ کو اس کا استعمال کرنا تھا. ایکسپلوئٹ کرنا, استعمال بھی نہیں, ایکسپلوئٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. سو آئی ڈونٹ یہ اور خدا کے واسطے لوگوں کے دیکھیں نا, 86 کا مطلب ہے کہ جو بچہ 90 میں پیدا ہوا ہے, چلیں چھوڑیں بچہ جو 2000 میں پیدا ہوا ہے, وہ تو آج 23 سال کا ہے نا یار. کہاں لے کر جا رہے ہو اس کو آپ؟ بالکل کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سیاست آج وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, 64% آف یور کنٹریز پاپولیشن از یوتھ. اگر آپ ان کو نہیں ایڈریس کر سکتے, ان سے بات نہیں کر سکتے, تو ٹرسٹ می آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ لمبا ٹینیئر نہیں چلے گا. اور 20 22 24 سال کے بچے کو میں نے آپ کو بتا دی نا ایج, آپ اسے 1986 یاد کروا رہے ہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے نہیں دیکھا. 87 یاد کروا رہے ہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی وہ ہو نہیں سکتی اس طرح سے. کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو 92 کا ورلڈ کپ یاد ہے جب خان صاحب جیتے تھے؟ نہیں, ہم بہت چھوٹے تھے. ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی, بہت ہم ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے اس پورے ون کو, فیل ہی نہیں کر سکتے. ایک زمانے پاکستان, آپ کو تو بھی کوئی بتا دو, ایک زمانے پاکستان ہاکی کا چیمپئن تھا جی. صبح صبح نشر آتی تھی, وہ پاکستان ہاکی کا کوئی میچ ہارتا ہی نہیں تھا. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے. اب کیا کریں اس کا؟ سو وین یو آر ناٹ ایڈریسنگ اسکواش کے جہانگیر خان صاحب میچ ہی نہیں ہارتے تھے, جانشیر خان صاحب میچ ہی نہیں ہارتے تھے, پاکستان بادشاہ ہوتا تھا. اور اسکواش اور ہاکی کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اب نمبر 2 نمبر 3 کون آئے گا, نمبر 1 پہ تو جہانگیر اور جانشیر ہوں گے 2 پہ, ایسا تھا. لیکن اب آپ کا اسکواش میں کوئی نام ہی نہیں. سو لوگ بدل جاتے ہیں, نیریٹو بدل جاتے ہیں, آپ کے اسٹیٹمنٹ بدل جائیں گے. آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ آج کے یوتھ کو خدا کے واسطے ماضی کے ان چکروں سے باہر نکالیں یار. ان کو ایک اچھی راہ دکھائیں, ان کو کوئی ہوپ دیں, ان کو کوئی امید دیں. ترس گئے ہیں اس ملک میں, بے روزگاری ہے, شہری سہولتوں کی فقدان ہے, ہر گھر پریشان ہے, مہنگائی ہے, معاشی حالات آپ کی کہاں کھڑی ہوئی ہے, اور آپ کو یار وہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی باتیں کی نا آپ نے نوجوانوں کو, یوتھ کو کنیکٹ کرنے کی, یہ ساری جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا اوبیسلی. اس کے بغیر کوئی بھی کسی کا سروائیول نہیں ہے. یہ 2 پارٹیاں اس وقت جو میں دیکھتا ہوں, اور اس کو کہنے میں دیکھیں نا, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو میں نے کہا سر دیکھیں آپ سے سچ نہیں بولیں گے نا تو پھر پریزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں منافق آدمی نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے صرف تعریف نہیں کروں گا, ورنہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم, پیورلی آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. تو ڈونٹ مس کیلکولیٹ دی ایسپائریشن آف یوتھ ٹوڈے. یوتھ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس اینی مور. جو بھی ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنس کی وجہ سے کسی اور جانب دیکھتی ہے. اس سے بھی آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرو, وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتی نہیں ہے. وہ میں ادھر ہم ادھر تم والی ڈیبیٹ ہے. اس یوتھ کو کسی نے پولیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی انگیج نہیں کیا. اینڈ اس یوتھ کی ایج سے قریب ترین سب کون سا لیڈر ہے؟ بلاول صاحب ہے, نو ڈاؤٹ. اینڈ دین بلاول صاحب کو وہ ڈائریکشن دینی پڑے گی. وہ جو رول ہے ان کا, وہ ان کو پلے کرنا ہی ہے. آپ بلاول صاحب کی قومی اسمبلی کی آخری دن کی تقریر سنیں. وہ اپنے والد صاحب کا, نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے بولتے ہیں نا جی یہ نیا دور ہے, اور ابھی نئے دور کی سیاست کریں. بالکل. اور ان کے اسٹیٹمنٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر میڈیا میں. اب جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کی آپ بات کریں, ابھی ایک ریسنٹلی بلاول صاحب کا بیان بڑا کنٹروورشل بھی بنا دیا تھا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انہوں نے بزرگ سیاستدانوں کی بات کی ہے. بٹ ہی واز رائٹ. آپ نے ان کو مس کوٹ کر دیا, لیکن کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہے تھے نا سر, بات تو وہ صحیح کر رہے تھے. جس ملک کی 64% آبادی یوتھ ہو, آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں یہی فگر ہے جی, 50+ جو ہے 52% خواتین ہیں, تو آپ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ بلاول صاحب انہیں کو ایڈریس کر رہے ہیں. whether he is successful or not, but he's doing, you will get that in the elections with the feedback, with the support, with the vote bank. And of course میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہتا تھا جب یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, لیکن میں کہتا تھا کہ بس دیکھو, you need
there are certain ingredients in politics, my experience. Nobody has to agree with it. I may be totally wrong, but there are certain ingredients. Number one, you need a charismatic leader with an history. You have got it. Yeah. He's charismatic. There's a family history of martyrs. Martyrs हैं, और अल्लाह ताला उन सबको जो अपने ज़मान में जवारे में जगह दे. Then you need promotion. Just being charismatic and being able to deliver a message, fine. Then you should have a promotion team. Then you should publicize it, politicize it, market it, then sell it. Sell it. Selling is the last bit. Selling is not the first bit. यानी कि आप पहले दिन प्रोडक्ट जो निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट कंटेंट आपका नैरेटिव होता है ना पॉलिटिक्स में, वो आपका नैरेटिव होता है आपका प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट आ गया आपके पास, पर्सनैलिटी आ गई, और आपने उसको डब्बे में बंद करके रख लिया. अब आप उसकी प्रमोशन नहीं कर रहे. किस काम का वो सारे एसेंस आपने बंद कर दिए. पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी होती है कि उस प्रोडक्ट की खबरें लगें, उस पर बात हो, वो सुबह कोई बात करें, शाम में उससे प्रोग्राम हो रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है, नेगेटिव हो बेशक, डजंट मैटर. दैट शुड बी द डिस्कशन. बिलावल साहब की होती है, दो चार और लीडर की बात कही हुई की डिस्कशन होती है. देन कम्स मार्केटिंग ऑफ इट, बिकॉज आपने सारे काम कर लिए खूबसूरती से, अब आप इसको मार्केट करना है. मार्केट कैसे करना है? ये वाले टूल हैं आपके सामने. आप मैं मोबाइल के बगैर चल सकता हूँ, आप नहीं चल सकती. इसलिए कि आप उस जनरेशन की हैं जहाँ ये आपके पास में टूल है, आपने इसके साथ चलना है. मैं शायद अभी बैठ के पेन पे लिखूंगा, पेपर पे लिखूंगा ना अपने नोट्स. जी 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 जी. आपकी आदत नहीं होगी. हाँ बिल्कुल, हमारी आदत ये है कि हम अपने मोबाइल में नोट्स बनाते हैं. तो ये अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि आपके हाथ में ये हर वक्त है, और आप जैसी तारी यूथ के हाथ में, तो यार मैं इसके जरिए आप तक क्यों ना हूँ. बिल्कुल. तो देन व्हेन यू कम टू मार्केटिंग, you need to have all these tools, the social media platform, the Insta, the TikTok, the whatever, X हो आपके पास या Facebook हो, whatever is the, जो भी आपका तरीका है, WhatsApp ग्रुप्स हो तमाम, वो आप करते हैं. Once you do that, now you know your product has, आपने मार्केटिंग कर दी, अब आप उसको सेल करें ना. सेलिंग इज द लास्ट बिट. आप पहले सेल करके थोड़ी मार्केट में उतार के थोड़ी सारे काम करते हैं. This is a strategy for any marketing any product and selling it, making it successful. It also works for your political narrative. Exactly. And then तो target audience है आपका 64% youth. आप जैसे लोग खवातीन, फिर आप उसमें फिट हो गई, तो आप यूथ भी, आप खवातीन भी, आप दो ग्रुप्स को कवर कर रही हैं. आपको हिट करना है बिलावल साहब ने, आपको गुड करना है लीडरशिप ने, तो आपसे सर्वे करके आपके मैसेजेस लें, साइंटिफिक टूल्स यूज करें. देन यू नो एक बहुत अच्छी जंग जो है वो आप टेबल पे हार जाते हैं. रिमेंबर कि हर जंग के बाद नेगोशिएशंस होती हैं. बिल्कुल. बाज लोग मैदान में जंग जीतते हैं, टेबल पे हार जाते हैं. बाज लोग मैदान में हार जाते हैं, टेबल पे जीत जाते हैं. तो आपने मैदान में भी जीतनी है, टेबल पे भी जीतनी है, दोनों. और वो आप ये समझ रहे हैं, मैं आपकी बात से जो अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को बिल्ड करना है, उसको लेकर आना है, क्रिएट करना है. सब चीज़ें मौजूद हैं, बस उनको इस्तेमाल करना है. मैंने बताया ना 3 इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं. आगे भी हैं, सब कुछ हो रहा है. ऐसा नहीं है कि उनको ही इज नॉट सेलेबल इन द सेंस हिज स्टेटमेंट्स. एंड हम प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. सेलेबल को गलत ना ले ले आपके पॉडकास्ट में. यस, ही इज गोइंग, ही इज लाइक्ड, बट will that convert into votes? Yes, traditional vote bank will be there, popular vote bank will be there, but are you able to attract the vote bank which has gone somewhere else? You know what I mean. The youth which has gone somewhere else, majority of it, you have to attract them. अपने लोगों पे मेहनत करना, don't do it, don't waste too much time on that, because they are your कारकुन, they are your supporters, they are your voters, they will be yours. अभी देखिए ना कि हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, आप ज़ाहिर MQM में रहे, PSP में रहे, किसी भी जमात में, लेकिन आपने देखा कि जो जालिज़म है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वो कहीं नहीं जाते. मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब मैं इस तरह से, मेरी एफिलिएशन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बट इन माई फैमिली जो मेरे दादा अबू हैं, डाई हार्ड फैन ऑफ बीबी. ही वंस मेट विद बीबी इन सऊदी अरेबिया, ही वॉज वेरी क्लोज टू हर. देन उनकी किताबें पढ़ना, उनके साथ कनेक्टिविटी रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
बीबी किया करती थी वो. अब मैं यहाँ पे दादा के पास जाऊँ उनको कन्विंस करने के लिए वोट के, तो आई वुड बी वेस्टिंग माई टाइम. Exactly. You can't do anything. So don't waste your time. Very good. Don't waste your time with your dada. Waste your time probably with your padosi. Yeah. And waste your time, sorry, let me take it back. Invest your time Invest. in someone your age. Because when you're investing your time, you're trying to convince someone. अगर आप 20-25 साल की अपनी कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करती है, तो दैट एसोसिएशन, इफ दे गेट कन्विंस, they will then be remaining loyal with the party for the next 25-30 years. If you go and convince a 60-year-old, he will not change his mind. बिल्कुल ठीक. So this is what the target audience is. I am sure it's a big political party. They have a working, और उनकी strategies होंगी. मैं तो अपना माइंड स्पीक कर रहा हूँ. Exactly. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट, दे मस्ट बी डूइंग इट मच, बट उनके पास बड़े बड़े अच्छे नाम हैं. जो नाम पीपल्स पार्टी के पास हैं नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, एक्सपीरियंस, सीनियर, क्रेडिबल, मोस्ट सीनियर लोग. बुरा दौर देखा हुआ है, अच्छा दौर देखा हुआ है, भुट्टो साहब के साथ दौर देखा हुआ है, बीबी साहब के साथ दौर देखा हुआ है, वो लोग भी हैं इनके पास. आज के दौर देखा हुआ है, बिलावल साहब. हाँ, और वो स्टिल जो है ना इंटैक्ट है. हाँ, They are not going anywhere. ये सब ऐसा नहीं है कि उनको ये सब बातें कोई नहीं मैं बता रहा हूँ. But you are just reminding. ये मैं बता रहा हूँ कि मुझसे पूछा जा रहा है. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जी मैं भी, मेरे भी यही वो है. Exactly. You should and you can make a difference. How you will do it, when you will do it, that's your choice. You are the policy maker. थोड़ा सा बात कर रहे थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये बात करती रही है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से मशरूत करती है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की सारी चीज़ों को, जिनमें हम बात करते हैं KNFC और PFC. इसके बारे में जो थोड़ा सा एक इल्यूजन कह सकते हैं या जहाँ पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, व्हाट इज़ दैट? नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है ना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. इट कैन नॉट बी मिस्ड. Okay. It has to be done because आइन कहता है. PFC is not part of constitution. Right. It's more of a provincial government authority या उनके डिस्क्रिप्शन है कि वो करें नहीं करें. जो कॉन्सेप्ट है आइन का वो ये है कि everything as per Article 140A should be devolved, and Article 140A talks about political, financial and administrative matters shall be devolved, and then it leaves it with the provincial government to make the law and do it. Okay. सो पॉलिटिकल तो ये है कि जी आप एक कानून बना दें लोकल गवर्नमेंट का, तो वो बन गया है. वो नाकाम है, लूला है, लंगड़ा है, नाकाम है, वो बन गया. फाइनेंशियल वाली साइड जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, वो बेसिकली वो कह रहा है, वो ड्राइव कर रहा है कि जी अब आप NFC के बाद PFC करें, क्योंकि PFC एक प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट तो है ना. और PFC क्या करता है कि जो भी आपको रिसोर्सेज फंड्स वहाँ से मिलते हैं तो प्रोविंस में पार्क नहीं होने चाहिए. Then you should distribute it as per the projects and the requirements to all the districts as well. And then districts should utilize them the lower level. UC level तक उसको लेकर चले जाएं. तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये आइन का एक कॉन्सेप्ट है. लेकिन आइन जो है वो NFC पे आके रुक गया. Okay. वो एक कदम और बढ़ा के थोड़ी दौड़ पाना तो जीत जाता. तो वो जीता नहीं, वो NFC पे आके रुक गया. तो NFC होता है और NFC कुछ साल तक उसको रिपीट करके आप चला सकते हैं. अगर आपने फॉर्मूला बना लिया है तो वो हर साल आपको नहीं करना पड़ता, आप उसको रिन्यू करते रहते हैं. प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बदकिस्मती से प्रोविंसेस के अंदर जब आता है तो वहाँ पे इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. तो झगड़ा सिर्फ यही रहता है कि चूंकि सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, कराची में मेयर MQM का बैठा हुआ है, तो उनकी वो बन नहीं रही फ्रिक्वेंसी, लड़ भी रहे हैं. जो मैं कहता था ऐसा सबको मिला के चले, वो लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. अब उसमें कभी प्रोविंस ने पैसे रोक लिए, ये क्यों बोल दिया, उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि भाई मुझे तो ऐसे ही मांगने. ये चलता रहता है. एक ज़माने में जो 2001 से मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस के तहत ये था कि पैसे डायरेक्ट विफाक से डिस्ट्रिक्ट्स को आ रहे थे. ठीक. प्रोविंस का काम खत्म हो गया था, तो पैसे डिस्ट्रिक्ट विभाग से डिस्ट्रिक्ट्स को आ रहे थे. तो उस दौर में काम करने वाले को दो टेन्योर्स हैं. एक 2001 से 5 का है पाकिस्तान में, एक 2005 से 10 का है. 10 में उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. तो चूंकि 10 साल लोगों ने उस टेन्योर में काम कर लिया, and then they get used to it.
وہ یوز ہو گیا کہ پیسے تو وفاق صوبے سے لینے نہیں ہوتے, تو ہم اپنی پارٹنرشپ فریکوینسی صوبے سے سیٹ, ہم وفاق سے سیٹ کریں گے. اچھا وفاق کیا تھا, مشرف صاحب تھے, باقی کون ان کے سامنے بولتا ہے, انہوں نے دونوں چیزیں پہن رکھی تھی, تو وہ ان کو ریلیز کر دیا کرتے تھے. تو جس کو اس کی عادت پڑی ہوئی تھی, اس نے پھر آخر میں اپنی پولیٹیکل ریلیشن شپ نہیں بنائی, اس نے محنت نہیں کری, اس نے وہ ایفرٹ نہیں ڈالی کہ میری ریلیشن شپ بھی ایک ڈیولپ ہو جائے نا. اگر میں 10 سال سے 5 سال جماعت رہی, 5 سال ایم کیو ایم رہی, تو وہ پھر ایک رفٹ ہو گئی. پھر وہ پولیٹیکل اس کے اندر وہ چیزیں آ گئیں. پھر اس کے اندر یہ آ گیا کہ جی انہوں نے ان کو کبھی برا کہہ دیا تو ان کے ہاتھ میں تھا روک دیا, کبھی انہوں نے ان کو برا کہہ دیا تو انہوں نے منہ پھلا کے بیٹھ گئے. تو وہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں, کمنگ بیک ٹو یور پریویس تھاٹس, کہ دس کین بی ریزالوڈ بائی دا لاری صاحب تھرو ہز حکمت, تھرو ہز وزڈم, کہ یار یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے شہر کو بنانا ہے, تو رستے کے سارے ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز اینڈ پولیٹیکل ہرڈلز اینڈ اپوزیشن تھرو اے چارٹر آف کراچی, جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا نا کبھی کچھ پوائنٹس پہ, تو کم از کم یہ جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل, بے شک وہ گورنمنٹ میں نہ ہوں, اپوزیشن میں ہوں, لیکن آل دو اسٹیک ہولڈرز شوڈ سٹ اینڈ سے کہ بھائی یہ پروجیکٹ جو ہے نا, اس پہ ہم پولیٹیکل پھڈے نہیں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک, ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا لاسٹ کوشچن از ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ فار یو ایز ویل, کیونکہ آپ ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اسٹینس رہتا تھا کہ ان کے دور میں آپریشن ہوا ہے اور وہ ایک واحد جماعت ہے جو حق کھاتی ہے, وہ غصب کر کے رکھتی ہے ان تمہارے سارے رائٹس کو. تو یہ الزامات بھی لگتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون پر, لیکن آج کی جو ایم کیو ایم ہے وہ انہی کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتی ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جنرل الیکشن کے لیے اتحاد ہوا ہے بہت بڑا. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح سے آپ ہمیں ڈیفائن کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا ایگزیکٹلی؟ ہسٹوریکلی بتا سکتا ہوں آپ کو میں نے کہا نا, یہ جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نا, یہ ان بہت سارے ہسٹورک مومنٹس میں پریزنٹ ہی نہیں تھے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور نہ یہ اپنی پارٹی کی ہسٹری جانتے ہیں. 1-2 افراد ہیں آج اس پارٹی کے اندر, میرے خیال میں فاروق ستار صاحب کو ہسٹری اس طرح سے یاد ہوگی کہ وہ کوٹ کر سکیں, یا خالد مقبول صدیقی صاحب. باقی سب تو یہ لوگ تو 2005-2002 کے بعد کے لوگ آئے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پارٹی میں ہوتا کیا رہا ہے. دیکھیں آپریشن ہوا 92 میں, ورسٹ آپریشن کہلاتا ہے ایم کیو ایم خلاف. اس کے بعد 2023 تو بہت دور کی بات ہے نا, 1997 میں ہی 5 سال بعد ہی ایم کیو ایم نے کس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ. لندن میں ملاقات ہو گئی ان کی بانی ایم کیو ایم کے ساتھ 95 میں, یا غالباً 96 میں وہ ان کے دفتر آئے تھے, میں وہیں موجود تھا. پھر ہم ان کے گھر گئے, یہ جو مشہور گھر ہے ان کا, جی جی, کھانا کھایا. پھر وہ آئے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ, ان کے لیے کھانا رکھا گیا. دس از 95-96 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. 97 میں گورنمنٹ بنی, یعنی جب آپ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں, وفاق میں اور صوبے میں, تو پرانی باتیں ختم ہوئی ہوں گی تو گئے ہوں گے. 92 میں آپریشن ہو چکا ہے نا, کیوں جا رہا ہوں 97 میں ان کے ساتھ؟ نہیں جاتے نا اصول. یہ 2023 میں یا بکواسیات یاد آئی ہیں آپ کو, جب وہ ہو گیا 97 کے بعد پھر آپ نہیں جا سکے ان کے ساتھ. 2013 میں جب ان کو دوبارہ گورنمنٹ ملی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, تو بے شک آپ ان کے ساتھ اس طرح کولیشن میں نہیں گئے. آپ کا گورنر بیٹھا رہا نا 2016 تک, ایم کیو ایم کا ارشد الرباز صاحب تھے, کس کے نمائندے تھے وہ؟ بالکل ٹھیک, نواز شریف صاحب کے نمائندے تھے. پرائم منسٹر کا نمائندہ ہوتا ہے نا گورنر. پارٹی خوش تھی, پارٹی چل رہی تھی, پارٹی خوش تھی. تو یہ سب چیزیں ابھی اچھا اس کے بعد نہیں ختم, ایسے اتنی جلدی تھوڑی مزے نہیں لینے دے رہی نا. پھر 2022 میں یہ جو بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, پرائم منسٹر کس کو بنایا ہم نے؟ بنایا نا شہباز شریف صاحب. ایک معاہدہ آپ نے ان سے بھی کیا. یار کہیں تو رک جاؤ یار. میں نے کہا نا, پرانے سانحات, آپریشنز, ان کے حوالے آپ نے اسی وقت دینے جب کوئی پولیٹیکل سچویشن آپ سے ہینڈل نہ ہو رہی ہو, یا کوئی آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہو, یا آپ کو اپنی اپوزیشن آپ سے اسٹرانگ نظر آ رہی ہو, تبھی آپ کو یہ سب یاد آتا ہے, ایکسپلوئٹ کرتے ہو.
92 का ऑपरेशन मैं मानता हूं, मैंने आपको बता दी 97, फास्ट फॉरवर्ड 2013 एंड दिस 2022. 2023, राइट. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? एटलीस्ट थिंक. अगर किसी ने नहीं बताया, बच्चों तुम्हें बिठा के, जो बच्चे हैं अभी जो बन गए लीडर, बच्चों में बैठ के बड़ों से सीखो, उनसे अपनी पार्टी की तारीख सीखो, ये जरूरी है. और लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड. यार तुम इसी में लगे रहोगे, तासुब, लिसानियत नहीं यार. आई एम अ महाजर, आई एम प्राउड ऑफ इट, बट बिकॉज आई एम अ महाजर आई एम नॉट गोइंग टू हेट एनीबॉडी एल्स. दैट्स तासुब. अपनी जात पे, अपनी कौमियत पे फख्र करना इज एन ओके, बट अपनी जात पे फख्र करते हुए मैं आप पे बहैसियत पंजाबी, भाई पे बहैसियत सिंधी, किसी भाई पे बहैसियत पख्तून, उस बुनियाद पे नफरत कर दूं, दैट्स कॉल्ड तासुब. तासुब बुरी चीज है, अज़बियत, इससे मना और किया. हमने देखा है कि सियासत में इसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है अनफॉर्चुनेटली. जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, वो इसके साथ खेलते हैं. अगर पख्तूनख्वा की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, वो खुद को डोमिनेट कर लेते हैं. या फिर अगर हम सिंधियों की बात कर लें, वो कहते हैं हमारे राइट्स जो हैं वो उस तरह से हमें नहीं मिल रहे. तो ये एक पूरे का पूरा जो सिनेरियो बना है, ये हमें किसने दिया है? पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया है. और अब वो सारी की सारी चीज़ें हमारी तरफ, बच्चों की तरफ, यंगर जनरेशन की तरफ उनको लाया जा रहा है. तो इट शुड नॉट बी, अब आगे इसको नहीं कैरी फॉरवर्ड करना. एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि ये नहीं होना चाहिए. हम पाकिस्तानियत की बात करते हुए जितनी भी पॉलिटिकल, अच्छा, ये बाय भी नहीं करता आपका एज ग्रुप, इसको बाय नहीं करता. अब नहीं. अब मैं आपको अपना बताऊं, अपनी फैमिली का, मैं तो महाजिर सियासत की है ना मैंने जी, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. लेकिन जब महाजिर सियासत पे हस्बियत हुई है, आई वाज नॉट हैप्पी. यार ये गलत हो रहा है. मेरी अपनी फैमिली में, मेरे घर की जो मेरी भतीजियां भांजियां हैं, उनकी सिंधियों में शादी हुई है. मेरी कजन की शादी पख्तूनों में हुई है. मेरे अपने सगों में एक शादी पंजाब में. तो ये ज्यादा होना चाहिए बेसिकली, इसको पेनिट्रेट करना चाहिए. सोचा भी ये जो सोच है रजा भाई आपकी, इसको ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए. सब में है यार. बानी मुत्तहदा ने शादी किससे की थी ये बताएं? चलो वो तो डिवोर्स हो गई, किससे की थी? शी वाज नॉट महाजर. तो इन चीजों को हाईलाइट करना है ना. मेरा पॉइंट ये है कि अगर इफ यू आर डूइंग इट, फॉरगेट करना है, इन नामों को हाईलाइट नहीं करना, इनको फॉरगेट करना है. नहीं, इस आइडियोलॉजी को कि आपने ये जो पूरा तासुब फैला के रखा हुआ, ये जो डिवीजन है, ये खत्म करनी है. सब एक है, क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या महाजर. नहीं है यार, खत्म हो चुका है. आज के नौजवानों में नहीं है. अब ये हमारी एज ग्रुप में अगर किसी में रह गया है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है. वो आदमी राइट, अहमकों की जन्नत में रहता है. जरदारी साहब मुझसे बुलाकर अगर बात कर रहे हैं, मुझे इनवाइट कर रहे हैं और मुझे बुलाकर उन्होंने बात की है, तो उन्होंने एक महाजिर से बात की है ना, एक ऐसे सियासतदान से बात की है जिसका कि ट्रेडमार्क महाजिर सियासत है. बिल्कुल. बट ही स्टिल कॉल्ड मी, इनवाइटेड मी टू कम एंड लिसन. आई केम एंड आई वाज इम्प्रेस्ड. इट वाज इन आवर फर्स्ट मीटिंग. इट डिडंट हैपन इन आवर फर्स्ट मीटिंग. The last meeting you know about Friday वाला, जी, but you don't know about the previous meetings. Yeah, we don't know. मीडिया पे उस तरह से, हाँ. मैं कह रहा हूँ कि there were several meetings ना. तो वो मुझे, उनको मेरी क्या जरूरत, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है. रजा हारून उनको कोई इलेक्शन नहीं जितवा सकता. अच्छा. प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको मेरी जरूरत नहीं है. वो बनेगी उनकी, मेरे बगैर भी बनेगी. लोकल गवर्नमेंट मेयर उनका ऑलरेडी है. Why do you think they need me? And why do you think that attracted me? Yeah, of course there's no need, but still he's calling me. He wants to bridge the gap with as much symbolism as he can. और यही सिंबोलिज्म है ना कि भाई एमक्यूएम पीपल्स पार्टी में ये थी, अब उसके कुछ लोग ये कर रहे हैं, मिल रहे हैं. बिल्कुल. तो यार हमारा तो एक ही मकसद है ना, खत्म करो ना यार. It's a good gesture, right? 40, 45, 50 years हो गए यार, तो उससे अब उसको मिलाएं, बंद करो यार. ठीक है. ये रजा भाई का जो मैसेज लास्ट वाला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रही हूँ कि जो आपके डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, उसमें आपका कौन हेल्पफुल होता है, कौन साथी होता है उन मोमेंट्स के अंदर जब आप बिल्कुल किसी आर पार वाली सिचुएशन में होते हैं, येस नो वाली सिचुएशन में होते हैं? तो इज देयर एनी मेंटोर ऑफ योर्स, या फैमिली होती है, कोई दोस्त होता है, वो नाम कौन सा है? नंबर 1 तो यू हैव टू consult your better off. Okay. Because they are the ones who get affected most. Yeah, आपकी जो फैमिली है, उनको सब, तो उनसे आपके कंसल्टेशन जो है ना, उनकी
کنسنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. ونس دے گیو یو کنسنٹ, آپ یہ شروع میں لے لیتے ہیں کہ دس از اے میسج کمنگ تھرو, دے وانٹ ٹو میٹ اینڈ دے ہیو گاٹ دس آئیڈیا, سو کمفرٹیبل بیکاز آئی مائٹ بی away for longer periods. She is comfortable, then I am very lucky. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک تو اچھا نام ہے, اس لیے لوگ بات کرتے ہیں اور کراس دا بورڈ بات کرتے ہیں. جی. تو پھر میرے پاس کچھ ایسے فرینڈز ہیں اچھا جو کہ جن کے ساتھ کہ میں اپنے ڈسکشنز کرتا ہوں لائف کے. انفارچونیٹلی ایک دو کا انتقال ہو گیا, میرے بڑے کلوز تھے, تو دوز ور ریئلی بڑے سیڈ مومنٹس ہیں, لیکن اسٹل آئی گاٹ فرینڈس دیٹ آئی کنسرنڈ ود. اس میں سے ایک آدھی پولیٹیکل ہے, باقی سب جو ہے نا وہ اینڈ دے آر آل ہیپی. یہ والا جو آپ کا ڈیسیژن ہے اس سے سب خوش ہیں, اینڈ وہ سب لوگوں کا کانسینٹ. none of them is emotional. Okay, they are all practical. They are all practical people. That's great. And they all want to لیکن نا سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ whether I do it or not, but this is the right way to do it. So their support is there. Their surprise بھی ہیں لوگ. آپ نے جو سرپرائز کیا نا ابھی ایم کے ایم کو, وہ بڑی ایک اچھی چیز ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ رضا بھائی آپ کے وقت کا. Pleasure coming to you and I enjoyed your show. The most important part, it was so casual. کہ میرے خیال میں آپ کو بہت پہلے ختم کرنا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کتنا وہ کیا. ابھی میرے بہت سے ایسے کوشچنز ہیں جو آپ کی پرسنل لائف, آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہیں, جو رہ گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی کریں گے اگر آپ ٹائم دیں گے ہمیں تو. انشاءاللہ. نہیں آف کورس, why not. تھینک یو سو مچ. رضا ہارون ہمارے ساتھ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں, اور بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ چارٹر آف کراچی کے حوالے سے, وچ از ویری امپورٹنٹ. جن لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, جو ٹائم لمٹ بنے گی, جو ٹائم فریم بنے گا, جو ہوم ورک ہوگا, اور جو ڈیلیورنس ہوگی وہ ہمیں دیکھنی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.